सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। भारत के फाइटर प्लेन ने पाकिस्तान की हदूद में अटैक करने की कोशिश की, जहां पर भारत ने अटैक किया, पेलोड्स फेंके और चला गया। 45 मिनट का सफ़र तय करना, ये वो मकाम आ गया जहां पर भारतीय तैयारा अपने पेलोड्स गिराकर गड़ा डाल गया था। मैक्सिमम जो भारतीय तैयारे ने यहाँ पर आकर कारनामा अंजाम दिया था, ये 2 गड़े थे। कहते हैं कि सिर्फ 2 दरख्त और 1 कौवा ये नुकसान कर कर भारत पाकिस्तान का गया था। ये फिर वो दूसरा गड़ा है जो भारतीय तैयारा पेलोड अपना फेंक कर गया था, उसके बाद ये गड़ा बना था। जो कुछ पर पाकिस्तान ने किया दैट वाज अमेजिंग, बिल्कुल स्पॉट ऑन था। उनका पायलट भी गिराया, उनका जहाज भी गिराया, चाय भी पिलाई, और वो ये कहकर भी गया कि टी वॉज फैंटास्टिक। 12 ऐसी कोई चीज़ करने की कोशिश की गई तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक रिस्पॉन्स दिया जाएगा। जंगें सिर्फ असलहे से नहीं बल्कि जज्बे से, बहादुरी से, दिलेरी से लड़ी जाती हैं। अगर भारत समझता है कि वो अपनी इजारादारी से, अपनी डोमिनेंस से रीजन के अंदर पाकिस्तान को डोमिनेट कर सकेगा तो वो फिर शायद 2 दरख्त और 1 कौवा ही ले सकता है। बालाकोट तो हमने आपको दिखाया कि 6 साल बाद मौसम भी खूबसूरत था और नज़ारा भी, लेकिन 6 साल पहले जब भारत वहाँ पर गया था अपना एक तैयारा लेके और 2 दरख्त और 1 कौवा साथ ले गया था, तो उसके बाद जो रिस्पांस पाकिस्तान ने दिया हमने आपको दिखाया कि वो इतना शानदार था कि उसमें पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। अब उस हैरानी के पीछे असबाब क्या थे, रीजंस क्या थे, कैसे वो तमाम जो वाक़यात पेश आए थे वो अनफोल्ड किस तरीके से हुए सारे वक्त के साथ साथ। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपने इससे पहले पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कभी नहीं देखा होगा। एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर उस वक्त, उस घड़ी क्या कुछ हुआ था और वो लम्हा क्या था। उसके बाद कौम का सर यकीनन फ़ख्र से बुलंद हुआ, लेकिन उन चंद घंटों में, चंद मिनटों में जो कुछ हुआ था वो यकीनी तौर पर नाकाबिल फरामोश है और काबिल फ़ख्र भी है। ज़ाहिर है हमारे लिए एक बड़ा दिन है 27 फरवरी, और 27 फरवरी 2019 किसी भी कौम के लिए, किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए एक तारीख़ी दिन ही होगा कि जब बड़े कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स के साथ एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पर पाकिस्तान ने ये जवाब दिया था। तो उस वाक़े के ऐनी शाहिद और वो तमाम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के गाजी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, एयर कॉमोडोर नोमान अली ख़ान। और नोमान अली ख़ान साहब से हम बात करेंगे कि उन्होंने वो तमाम वाक़या सिर्फ देखा नहीं, किया कैसे था। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हैट्स ऑफ टू यू। पूरी कौम जो है, ये आपका ज़ाहिर पहला इंटरव्यू हो रहा है किसी टेलीविज़न पर, और पूरी कौम जो है वो अपनी अफवाज की, अपनी एयरफोर्स की और आपकी शुक्रगुजार है, और आपके साथ जो लोग, तमाम लोग ये जो ऑपरेशन के अंदर शामिल थे उनकी, कि जिन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हम आपसे सिर्फ ये सुनना और समझना चाहते हैं कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट प्रैक्टिकली हुआ कैसे था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट प्राइमरली तो इसमें आप समझें कि अल्लाह ताला की जब तक मदद और नुसरत ना हो तो उसके बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं। उसके बाद ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है और जो हमारी रेडीनेस है, ये एक मेजर फैक्टर था कि हमने इंडियंस को एक ऐसा जवाब दिया जो न सिर्फ आज हम चेरिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक क़यामत ता क़यामत पाकिस्तान कायम व दायम है, इसी तरह हम इस दिन को सेलिब्रेट करते रहेंगे। तो आपके सवाल की तरफ आते हैं। उसके जवाब के लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा फरवरी 2019 में एनवायरनमेंट क्या था, उस वक़्त हो क्या रहा था इस रीजन में। तो आपको याद होगा कि उस वक़्त बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो अपनी सेकंड टर्म के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रही थी। तो उस कैंपेन के लिए उनको एक कोई स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान नैरेटिव चाहिए। तो 14 फरवरी 2019 वो दिन था जहां एक फ्रीडम फाइटर ने उनकी आर्म्ड फोर्सेस पे एक अटैक किया और उनके 40 सोल्जर्स जो है वो एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद जो 2 हफ्ते थे उसमें एक स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान रिटोरिक वो और नैरेटिव दिया गया इंडियंस की तरफ से,
اور ریونج جو تھا وہ اس وقت ایک منترا تھا. اور اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہمیشہ ہی اس قسم کے فالس فلیگ آپریشنز جو ہیں وہ انڈیا نے کیے ہیں جسٹ ٹو کہ جو کشمیر اسٹرگل فریڈم فائٹنگ مومنٹ ہے اس کو کاؤنٹر ٹیررسٹ یا ٹیررسٹ مومنٹ کے ساتھ جوڑ دیا جائے. تو الحمدللہ ہم لوگ اس قسم کے کسی بھی ایڈونچر کے لیے تیار تھے. اور 14 فروری سے 26 فروری کا جو درمیانی 2 ہفتے ہیں اس میں ہماری آرمڈ فورسز اور پاک فضائیہ پوری طرح کسی بھی انڈینز کے ایڈونچر کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے اور اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار تھی. جس طرح رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک فیلڈ اٹیک کیا بغیر اچیونگ دیئر آبجیکٹیو, تو سینٹیمنٹس ور ویری ہائی. ہم نے اپنی مشن کی پریپریشن کی جیسے کہ ہمیں ٹاسکنگ کی گئی. اس میں جو ویپنز کی چوائس تھی, جو ٹارگٹ کی چوائس تھی, اس میں بالکل یہ خیال رکھا گیا کہ ہم نے کوئی بھی ایسا ٹارگٹ یا ایسا ویپن یوز نہیں کرنا جو کہ کوئی ایسیمیٹرک ایڈوانٹیج دے دے ہمیں. اس کو ذرا سادہ لفظوں میں ویورز کو سمجھائیں کہ جو ٹارگٹ چوز کیے گئے وہ ایسے جن میں منیمم ہیومن کیجویلٹیز اور ملٹری اسٹرکچرز ہوں جو کہ صرف شو آف فورس زیادہ ہو جس میں, تاکہ میسیج اکراس ہو کہ یو آر ڈیلنگ ود اے ویری ویری رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ وہ از فلی, جو کہ ان کی پوری تیاری ہے کسی بھی قسم کی کنونشنل کانفلکٹ کے لیے بھی. تو جیسا کہ آپ نے کچھ ویڈیوز وہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ جو ٹارگٹ کیا گیا وہ انٹینشنلی مس کیا گیا تاکہ ہیومن لاس نہ ہو اور میسیجنگ بھی ہو جائے. جی, تو کریکٹ, بالکل کریکٹ. تو آپ کے پاس آپ نے ہسٹوریکلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی. دی ٹارگیٹس وچ ور سلیکٹڈ دے ور لاکڈ ایٹ دی ٹرمینل اسٹیجز, دے ور جسٹ steered away so that minimum damage should occur on the ground and minimum human losses should be incurred. But اس کے بعد کیا ہوا, جیسا کہ دیکھتے ہیں کسی بھی کانفلکٹ میں جو انڈورنگ چیزیں ہیں وہ ہے کیوس. کانفلکٹ کے اندر جو ہے نا انسرٹینٹیز, اس کا اگر آپ نے ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل دیکھنا ہے تو وہ آپ اس دن انڈین فورسز کا کنڈکٹ دیکھ لیں. انہوں نے اسی کیوس میں اپنا ایک MI-17 شوٹ ڈاؤن کر دیا, اور اس کے بعد جو ان کا رسپانس آیا وہ ہائیلی ان پروفیشنل. they were out of kind of their minds. Their 5-6 jets tried to cross into our territory. ہم نے صرف ہولڈ بیک کیا بیکاز وہ جو رولز آف انگیجمنٹ تھے وہ ہمیں ریسٹرکٹ کر رہے تھے کہ آپ نے ان کو تب شوٹ ڈاؤن کرنا ہے جب یہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کر لیں. سو دا مومنٹ دے کراسڈ وی ہیڈ نو ادر آپشن بٹ ٹو شوٹ. تو حسن صدیقی صاحب کو آپ نے کہا کہ جائیں مک کی طرف, کس طرح؟ جی, وہ تو ہماری پوری ایک ٹیم تھی جس کو ہم, آپ دونوں کی بھی کوآرڈینیشن ہو رہی تھی. جی, اس میں بالکل کوآرڈینیشن. یو سیڈ سو کہ تو اس میں جو رولز آف انگیجمنٹ جس کو اپرچونٹی ملی اور جس کو کلیئرنس ملی اس نے اپنا کام کیا. میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں. میں آؤٹ آف کنٹری تھا اس وقت, میں دبئی میں موجود تھا اور PSL کے میچز چل رہے تھے. نیشن واز ویری ہیپی, وہ کرکٹ کا ایک کریز ہوتا تھا. جب یہ واقعہ پیش آیا تو مجھے دبئی میں روک کر, اور پوری دنیا میں ظاہر ہے پاکستانی جہاں پہ بھی ہیں ان کا ایک کنسرن ہو گیا تھا کہ یہ انڈیا نے ہم پہ اٹیک کر دیا, اب کیا ہوگا. اور میں تو جرنلسٹ ہوں, مجھے تو نہیں پتا تھا کیا ہوگا. ظاہر ہے اسٹیٹ کا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے اور پھر آرم فورسز نے اس کے اوپر رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو یہی بات کہتے تھے, ہمت دیتے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان اس کا ریونج ضرور لے گا. لیکن پیپل ور سو کنسرنڈ, اور وہ جو مورال اس انسیڈنٹ کے بعد, اس وار کے بعد, اس ایک لمیٹڈ وار کے بعد اپ ہوا ہے, دیٹ ہیز نو میچ. کیونکہ لوگ بہت ایک لائک انڈیا کے ساتھ جب بات نکلتی ہے آپ کو پتہ ہے کسی بھی میدان میں, تو وہ بہت ایک ایموشنز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں. اب کیا ہوگا, ہم کیا کریں گے, کیسے ہوگا. اور میں وہیں پر تھا کیونکہ ایئر اسپیس کی وجہ سے وہ ساری فلائٹس کینسل ہو گئی تھیں اور وہ سب کچھ, تو میں وہیں پر تھا. تو مجھے اسی یعنی جب یہ واقعہ ہوا اور الحمدللہ پاکستان نے رسپانس اپنا دیا, تو اس کے بعد جو میں نے لوگوں کے چہرے پہ خوشی دیکھی ہے, دیٹ ہیز نو میچ. آئی ایم شیور کہ یہ آل اکراس پاکستان اور پورے دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو جو ہے یہ گئی ہوگی. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ جو ریزالو تھا پاکستان آرم فورسز کا, وہ کیا تھا؟ مطلب جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد کیا کنڈیشن کیا تھی؟
وہ جب واقعہ ہوا تو اس کے تھوڑے اگر ہم بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ 26 فروری کی وہ رات بالکل ہمیں پتہ تھا کہ کوئی نہ کوئی انڈین کوئی نہ کوئی ایڈونچر کریں گے. تو ہماری جو آرم فورسز ہیں اور پاک فضائیہ اس کے لیے پوری طرح تیار تھی. اور 26 فروری کی رات تقریباً آدھی رات کے بعد جب ہمارے ریڈارز نے اور ہمارے ایئر ڈیفنس کے سینسرز نے جب پک کیا کہ کسی قسم کا ان کو موومنٹ نظر آئی کہ ابھی انڈین طیاروں کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, تو ہم نے امیجیٹ ریسپانس جنریٹ کیا. تو وچ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی کہ وہاں پہ کچھ انڈین فائٹر ایئر کرافٹ آئے, پر جیسے ہی انہوں نے ہمارا ریسپانس دیکھا تو وہ جلدی میں اپنے جو پیلوڈز تھے, جو بامبس تھے, وہ گرا کے تو واپس مڑ گئے. تو اس میں جو ہماری ایئر ڈیفنس کا الرٹ تھا اور جو ہمارا ریسپانس تھا, دیٹ پلیڈ اے میجر رول. کہ الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ جو انہوں نے جلدی میں بام گرائے, وہ جو ڈیمیج تھا وہ کچھ ہمارے خوبصورت پائن ٹریز تھے اور ایک کوا تھا. اور وہ نہ صرف By the way, I have seen it. They are very beautiful, very beautiful place. مطلب بندہ ویسے ہی بیٹھ کے چائے پیتا رہا. آپ لوگوں نے تو بعد میں بات کرتا ہوں کہ چائے پریکٹیکلی پلا کے بھیجی ہے. تو وہ نہ صرف آپ لوگوں نے دیکھا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دیکھا جی جی کہ وہ کس قسم کا ڈیمیج تھا جو وہ کر کے گئے. بٹ ڈیفینیٹلی انہوں نے چیلنج کیا تو انہوں نے ایک غلط کام کر دیا. تو جس کا رسپانس دینا جو ہے نا, آئی وڈ سے کہ ناٹ ٹو رسپونڈ واز ناٹ این آپشن. تو دس ہیز ٹو بی ریسپونڈیڈ. تو اس قسم کے موقع جو ہے وہ کسی بھی سولجر کی زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں. جب آپ کا نام آیا کہ آپ نے جانا ہے تو آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ میں One can desire for that day. جو ہمارے لیے آپ سمجھیں کہ اس قسم کا جو انڈین ایڈونچر ہے اور جس کا رسپانس ہے, اس کے لیے ہم کوئی اسپیشل تیاری نہیں کرنی ہم نے. دیٹ از پارٹ آف آور ٹریننگ. اور الحمدللہ اس وقت جو آج سے 6 سال پہلے جو ایئر فورس تھی وہ بھی کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کو رسپونڈ کرنے کے لیے تیار تھی, اور آج اس سے زیادہ تیار. یہ میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے ابھی. مطلب آپ جب چیزیں انفولڈ ہوئیں آپ کے سامنے اور جو یہ آپریشن چلا, اس وقت کیا جب آپ فضا میں گئے, اور we really want to know that. آپ عادل صاحب یہ سمجھیں کہ کوئی اس کے لیے خاص ہمیں تیاری نہیں کرنی پڑے گی. ہماری جو ایئر فورس کا جو ایک فورٹے ہے, جو اس کی اسٹرینتھ ہے, وہ اس کی آپریشنل ریڈینس ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم نے موبلائز ہونا ہے. اٹ جسٹ وی ہیو ٹو ریسپونڈ. ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے جس میں ہم اپنی بریفنگ کریں, اپنے جیٹس کو ریڈی کریں, اور اس کا جو سپورٹ انفراسٹرکچر چاہیے, اینڈ دیر وی گو. سو یہ بڑا کیلیبریٹڈ اور کیلکولیٹڈ رسپانس تھا. اور ظاہر ہے اوبیسلی کیونکہ ہم نے سارے پروسیس میں دیکھا, ایک تو واقعہ جس طرح ذکر آپ نے کیا وہ انڈین الیکشن کیمپین تھی جس کے لیے انہوں نے سرجیکل اسٹرائکس کا ڈرامہ اور باتیں سارا کچھ اناؤ. بٹ پاکستان کا جو رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے جہاز گرایا بھی, پکڑا بھی, پائلٹ چھوڑ بھی. جہاز گرایا نہیں, جہاز گرائے. جی, جہاز گرائے, ایک پائلٹ پکڑا اور وہ واپس بھی ہم نے بھیجا. وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. میں صرف یہ کیونکہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس تھی, یہاں اسکلیشن کسی کے فیور میں نہیں تھی, بلکہ انفیکٹ یہ پورے ریجن کے لیے ایک بہت ڈینجرس بات تھی. اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیا اینڈ پاکستان اونلی. سو یہ جو کچھ ہوا, جس طرح کا پاکستان نے رسپانس دیا, چاہے وہ وار زون میں تھا, چاہے وہ ڈائلاگ میں تھا یا ایک پروسیس میں تھا, تو اس تمام پروسیس کے اندر بڑا کیلکولیٹڈ اور کیلیبریٹڈ رسپانس تھا. جس اس پر ذرا روشنی ڈالیے. جب بھی جو دو چیزیں اس سے آگے بھی بڑھ سکتی تھی. میرے کہنے کا مقصد یہ سادہ لفظوں میں اگر میں اپنے ویورز کو سمجھا دوں, اس سے چیزیں بہت زیادہ میسو لیول پہ ہو سکتی ہیں. بالکل. جب بھی دو نیوکلیئر اسٹیٹس کے درمیان کانفلکٹ ہے نا, تو اس میں ریشنلٹی ہیز ٹو پریویل. اگر ہم انڈین سائڈ کو دیکھیں جو انہوں نے کیا, اٹ واز ٹوٹلی ارریشنل ایٹیٹیوڈ, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ہائیلی ان پروفیشنل کنڈکٹ. جو ان کا آپ سمجھ لیں کہ ایز وی نو کہ جو ملٹری انسٹرومنٹ ہے, اٹس دی کنٹینویشن آف پالیسی. یو الٹیمیٹلی اینڈ اپ یوزنگ دی ملٹری پرانگ ٹو اچیو یور پولیٹیکل آبجیکٹیوس. تو جب آپ کا پولیٹیکل آبجیکٹیولی اتنا شیلو تھا ٹو گین دی پاپولزم ان دی الیکشن, تو اسی طرح کا کنڈکٹ سامنے آیا. بٹ الحمدللہ جو ہمارا ریزالو تھا, جو ہمارا آبجیکٹیو تھا, دیٹ واز ٹو سیف گارڈ دی ساورنٹی آف دا نیشن. سر مجھے یہ بتائیں 2019 میں
ظاہر ہمیں پتہ ہے انڈیا کا ڈیفینس بجٹ از ہیوج میسو. انڈیا جو اپنی ریجن میں ڈومیننس کے لیے دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ ٹو اسپینڈ بلینس آف ڈالرز ان دیئر ڈیفینس سیکٹر. پاکستان کے پاس اوبیسلی ریسورسز بھی لمیٹڈ بٹ لیکن ہماری ٹیکنالوجی اور پریپریشن از امیزنگ الحمد للہ. واٹ وی ہیو سین وہ ڈسپلے ہم نے دیکھا ہے. بٹ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے؟ لائک اگر 2019 میں ہم نے ان کی ایئر فورس کو صرف پوش نہیں کیا بلکہ اچھا خاصا ہیوملیٹ اور امبیرس کر دیا, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2024 ہے, ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ. میں دیکھتا ہوں ویسے میں نے دیکھا ڈیفینس ایکسپو میں بھی کہ ہماری آرم فورسز نے بہت اس میں ڈیفینس ایکوپمنٹ میں کافی کام کیا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا آج ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے 2025 میں پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اگر انڈیا ان 6 سالوں میں ظاہر ہے وونڈڈ ہے, اس کو شکست ہوئی ہے پاکستان سے, تو آج پاکستان کی کیا پریپریشن ہے؟ پاکستان کی ایئر فورس اس وقت کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہے؟ عادل صاحب, جو ایئر فورسز ہیں نا وہ ہسٹوریکلی آر سینسٹیو ٹو ٹیکنالوجی. الحمدللہ جو ہماری لیڈرشپ ہے سنس اٹس انسیپشن وی ہیو مینٹین دی ٹیکنالوجیکل ایج آن آور ایڈورسریز. تو 2000 ٹیکنالوجی جتنی تیزی سے ایوالو کرتی ہے اسی طرح آپ کو اس کو ساتھ میچ کرنا پڑتا ہے. تو over a period of last 5 years from fighter centric the air operations have evolved into multi-domain operations. تو ہماری leadership has remained abreast with these challenges and alhamdulillah over the period of last 5 years جو ہماری modernization campaign ہے وہ cater کرتی ہے both the threat as well as the capabilities as well. یہ چیز جو ہے یہ انشور کرتی ہے کہ نہ صرف آپ کی ایئر فورس ایک کنونشنل روایتی جنگ کے لیے تیار ہے بلکہ غیر روایتی جو کہ سب کنونشنل وارفیئر کے ڈفرینٹ ڈومینز ہیں اس کے لیے بھی تیار ہے. تو اس کے لیے اب ملٹیپل ڈومینز آ چکے ہیں. فرام فائٹر سینٹرک وی ہیو ایوالوڈ ان ٹو اسپیس, دی سائبر اسپیس وی ہیو ٹو سیف گارڈ اینڈ سائملٹینیسلی ہم نے جو دشمن کی سائبر اسپیس ہے اس کو اٹیک بھی کرنا ہے. جو اس وقت دیکھیں تو ان مینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل آ چکے ہیں, اس کے اندر بھی الحمدللہ ہم نے ایوالو کیا ہے اسمارٹ انڈکشنس کے تھرو. اور جو دوسرا پرونگ ہے وہ ہے سلیکٹڈ انڈیجنائزیشن. اگر ہم یاد کریں تو قائد اعظم کا وہ کول ہے جو ایئر فورس کے لیے ہے دیٹ دی ایئر فورس ہیز ٹو بی سیکنڈ ٹو نن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے سیلف ریلائنس بیکاز آف ٹیکنالوجی کے لیے کسی بھی فارن نیشن پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے جس میں وارفیئر کے ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے, جو کراچی میں جی اس کا ایک چیپٹر کراچی میں بھی ہے, ادھر راولپنڈی میں بھی ہے اور ملٹیپل سٹیز میں ہے. اوکے, تو آپ کون سا وارفیئر کا ڈومین ہے جس میں کام نہیں ہو رہا؟ میڈ بی اسپیس, میڈ بی سائبر, میڈ بی سینسرز, ریڈارز. تو اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ایئر فورس کو خود ٹیکنالوجی مل رہی ہے بلکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کی طرف بھی اور ایکسپورٹ کی طرف بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. صحیح. سو اف آئی آسک یو دیٹ واٹ ماڈرنائزیشن میجرز وی ہیو بین امپلیمنٹڈ یٹ, ابھی تک ہم اس میں کہاں ہیں؟ میں کیونکہ دیکھیں پاکستان کی چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا کھیل کا میدان ہو زیادہ تر انڈیا سینٹرک یا فوکس ہی ہوتے ہیں. سو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم اس سارے پروسیس کے اندر جو ایڈوانسمنٹ ہے, ماڈرنائزیشن ہے, وہاں اس میں ہم کہاں پر اس وقت فال کرتے ہیں؟ جو ٹیکنالوجیکل ایج ہے, جو ماڈرنائزیشن ہے وہ ٹریڈیشنلی ہم نے مینٹین کی ہے اور الحمدللہ آج بھی ہم ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کی ڈومین میں, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ملٹی ڈومین آپریشنز میں, سائبر میں, اسپیس میں ہم نہ صرف اپنے جو ایڈورسریز ہیں ان کو کمپیٹ کر رہے ہیں بلکہ ان سے ہم ہر ڈومین میں ٹیکنالوجیکل ایج بھی لے رہے ہیں. الحمدللہ ان لمیٹڈ ریسورسز آئی مسٹ سے دیٹ کہ پاکستان ایک مطلب ظاہر ہے پاکستان کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں جو ہماری نیبرنگ کنٹریز کے اوبیسلی ہیں, لیکن ان لمیٹڈ ریسورسز وی ہیو ڈن ونڈرز الحمدللہ. اور میں یہ ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ آپ کی فیملی کی کیا فیلنگس تھیں, اور جب آپ واپس آئیں تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ جب اپنے لوگوں سے اپنی بیس پہ آئے ہوں گے, ملیں, کیا ایموشنز تھے؟ عادل صاحب یہ تو ایک سمجھے کہ ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے. جو ایک پائلٹ ہے یا وہ ایئر کرافٹ ہے جو فرنٹ اینڈ پہ ہے اس کے پیچھے ایک پورا ایکو سسٹم ہے. اس میں آپ کا ایئر ڈیفنس نیٹ ورک ہے, اس میں آپ کی سپورٹ سروسز ہیں, جس میں آپ کے
فلائٹ لائنز ہیں، جو لوگ آپ کے جہازوں کو تیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے سپورٹ ایئر کرافٹ ہیں جو ارلی وارننگ کے ایئر کرافٹ ہیں، آپ کے الیکٹرانک وارفیئر کے ایئر کرافٹ ہیں. تو ایک جو پائلٹ ہے جو فائٹر ایئر کرافٹ ہے جو فرنٹ اینڈ پہ ہے، اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہے جو، تو اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے شروع میں کہا اللہ تعالیٰ کی مدد، والدین کی دعائیں اور ایئر فورس کی ٹریننگ. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو انڈینز کا فیلئر تھا وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دے ور ناٹ ٹرینڈ. تو اٹس آپریشنل پریپیئرڈنیس ان کی ہمارے مقابلے میں نہیں تھی. جو ایک فیمس ہے نا کہ یو فائٹ لائک یو ٹرین. تو الحمدللہ ایئر فورس نے ہمیں وہ ٹریننگ کے مواقع دیے کہ ہماری ٹریننگ اس لیول کی تھی کہ ہم جا کے ڈیلیور کر سکیں. اور یہ ٹریننگ صرف پائلٹس کی نہیں تھی، یہ پوری ٹیم کی ٹریننگ تھی. سو وہ جو بڑی تعداد میں ہم نے سنا ہے ان کے طیارے آپ لوگوں کے پیچھے آئے تھے جب حسن صاحب اور آپ دونوں فضا میں تھے، وہ کس طرح روکے گئے؟ کیونکہ آپ نے ایک ایکو سسٹم کی بات کی تو مجھے یاد آیا کہ وہ ایک وہاں سے سنا ہے بہت سارے طیارے اڑے تھے ایک ساتھ، وہ کیا ماجرا؟ جو رسپانسبلٹی اور کیلیبریشن اور ریگولیشن کی آپ نے شروع میں بات کی تھا کہ ہم ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، ہم کوئی ایسے ریگ ٹیگ آرمڈ فورسز تو نہیں ہے. تو ہم جب بھی کوئی بھی آپریشن کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی سیٹ آف رولز آف انگیجمنٹ کے اندر ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ لائک دس. آج کل میں آپ کو بتاؤں جو ماڈرن فائٹر ایئر کرافٹ ہے وہ اتنی فائر پاور لے کے جاتا ہے کہ اگر وہ اس کو رولز آف انگیجمنٹ ریسٹرکٹ نہ کریں تو وہ کائنڈ آف ایسکلیشن کو ملٹیپلائی کر سکتا ہے. تو ہمارا جو اس دن آبجیکٹیو تھا دیٹ واز ٹو ایسکلیٹ ٹو اے لمیٹڈ اسکیل سو دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈی ایسکلیٹ دا سچویشن رادر دین اینڈنگ اپ ان اے اسپائرل وچ اینڈز نو ویئر. سو اٹ واز ریسٹرینڈ اس لیے کیا، یعنی ہم 2 سے زیادہ جہاز گرا سکتے تھے انڈیا کے، لیکن ہم نے ریسٹرینڈ کیا بینگ رسپانسبل نیشن اور نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایسکلیشن میں نے پہلے بھی عرض کی وہ ریجن کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، کنٹریز تو وہ تو پوری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل خطرناک بات ہو جاتی ہے. اف دا رولز آف انگیجمنٹ اگر ہمیں ریسٹرکٹ نہ کرتے تو وی کوڈ ہیو شاٹ ڈاؤن مور دین اے ڈزن پلین. جی اس میں تو بٹ ڈیفینیٹلی جیسے میں نے کہا کہ we are not like irrational like the way they are, you know. So rationality should prevail even in the warfare. Any message for the nation? عادل صاحب آپ کے چینل کے تھرو جو میسیج ہے وہ پاکستان آرم فورسز کا اور پاکستان ایئر فورسز کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز اور پاکستان ایئر فورس الحمدللہ 2019 میں اور اس سے پہلے بھی تیار تھی کسی بھی قسم کی ایگریشن کو رسپونڈ کرنے کے لیے، چاہے وہ بیرونی ہو چاہے اندرونی ہو. الحمدللہ آج بھی آپ کی آرم فورسز اور پاک فضائیہ جو کہ ہمیشہ سے پرائڈ آف دا نیشن رہی ہے آج بھی تیار ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جب تک یہ ملک سلامت ہے آپ کی آرم فورسز اور پاک فضائیہ اسی طرح کسی بھی ایگریشن کو رسپونڈ کرتی رہے گی انشاءاللہ. So thank you so much. Hats off to you. Air Force, Armed Forces. الحمدللہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے. اگر ضرورت ہے تو کسی اس امر کی کہ جس میں ہم سب یونائٹڈ ہو کر پاکستان پہ آنے والے ہر چیلنج، چاہے وہ آپ کی ایئر سپیس کے اندر آئیں، چاہے بوٹس آن گراؤنڈ آئیں، چاہے آئیڈیالوجیکل اٹیک ہو، جہاں سے بھی پاکستان کے اوپر اٹیک ہو، پاکستان کی قوم کو متحد ہو کر یکجہتی کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے. اور 27 فروری کا دن ایک قابل فخر دن ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ جہاں پر پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنی فضائی حدود کی حفاظت بھی کی اور ایسا جواب دیا کہ بھارت کو جو ہے وہ منہ کی بھی کھانی پڑی، اور ابھی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے ڈیفنس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، اس پہ بہت سپینڈنگ کر رہے ہیں. لیکن قومیں جنگیں جذبوں سے جیتتی ہیں. ٹیکنالوجی کی امپورٹنس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یو کین ناٹ اوائڈ اٹ، اگنور اٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو بہت سارا پیشن، کمٹمنٹ، ریزالو اور ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتی ہے جو پاکستانی قوم میں الحمدللہ ہے. اونچ نیچ مشکل ہر قوم پر آتی ہے اور وہ قومیں اس سے سرخرو ہو کر نکلتی ہیں. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. بالاکوٹ حملے کا پاکستانی جواب 6 سال بعد بھی انڈیا کو ہانٹ کر رہا ہے.
آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی 6ٹی اینیورسری کے موقع پر امریکی اقدام نے انڈیا کے زخم تازہ کر دیے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے F-16 پروگرام کے لیے $397 ملین کے فنڈز ریلیز کر دیے ہیں۔ جی ہاں، $397 ملین۔ اس خبر سے انڈیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے انڈیا کی فارن پالیسی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ مودی حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ قومی مفاد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فارن پالیسی کا ریویو کیا جائے۔ انڈیا کی پریشانی کیا ہے اور اس کا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ سے کیا تعلق ہے، یہ جاننے سے پہلے امریکی اقدام کی تفصیلات اور پاکستان کے لیے اس کی اہمیت پر آپ کو ایک رپورٹ ہم دکھاتے ہیں۔ 20 جنوری کو حلف لینے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر قسم کی غیر ملکی امداد 90 دن کے لیے معطل کر دی تھی، جس میں فوجی امداد سمیت مہلک بیماریوں اور غربت کے خاتمے کے پروگرام بھی شامل تھے۔ صدر ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں نے احتجاج کیا تھا، تاہم امریکی انتظامیہ نے یقین دہانی کروائی تھی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ریویو کے بعد ضروری پروگرامز بحال ہو جائیں گے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ امدادی پروگرامز کو صدر ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت ریویو کیا جائے گا۔ رائٹرز کے مطابق 13 فروری تک 243 پروگرامز کو استثناء دیا گیا۔ ان پروگرامز کی کل مالیت $5.3 ارب ہے، جس میں $4.1 ارب کے فنڈز امریکی اتحادیوں کو ہتھیاروں کی فروخت اور فوجی امداد سے متعلق ہیں، جن کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیورو آف پولیٹیکل ملٹری بیورو دیکھتا ہے۔ جن ممالک کی فوجی امداد بحال کی گئی ہے ان میں پاکستان، فلپائن، تائیوان اور یوکرین شامل ہیں۔ پاکستان کے لیے ریلیز کیے گئے $397 ملین F-16 پروگرام کی مانیٹرنگ اور مینٹیننس کی مد میں ہے۔ اس ضمن میں کانٹریکٹرز کی ایک ٹیکنیکل سیکیورٹی ٹیم پاکستان کے F-16 پروگرام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمہ وقت دستیاب رہتی ہے۔ پاکستان کو یہ سہولت 2019 میں فراہم کی گئی، جب امریکہ نے پاکستانی F-16 فلیٹ کی سروسنگ کے لیے $125 ملین کا خصوصی سپورٹ پیکج دیا تھا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے بعد انڈیا نے پاکستان کے لیے امریکی فائٹر جیٹ پروگرامز پر اعتراضات اٹھائے تھے، مگر 2022 میں امریکہ نے پاکستان کا F-16 پروگرام جاری رکھنے کے لیے مزید $450 ملین دیے تھے۔ پاکستان نے ان فنڈز کی دستیابی کی وجہ سے گزشتہ ایک دہائی میں کامیاب کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کیے، جن سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کو بے پناہ مدد ملی۔ پاکستان کا F-16 پروگرام کاؤنٹر انسرجنسی کی عالمی کوششوں کے لیے بہت اہم ہے، لیکن انڈیا کو مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت سے ہے جب 80 کی دہائی میں پاکستان نے F-16 طیارے حاصل کیے تھے۔ حالانکہ اس وقت انڈیا کے پاس MiG کا لیٹسٹ ورژن اور میراج 2000 فائٹر جیٹ موجود تھے، لیکن نومیریکل اسٹرینتھ کے باوجود انڈیا ایئر فورس پر پاکستان کی نفسیاتی برتری ہمیشہ برقرار رہی ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ نے پاکستان کی ایئر سپیریورٹی کو مزید انڈورس کیا ہے، جو انڈیا کو ہضم نہیں ہوا۔ پہلے انڈیا نے F-16 گرانے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور پھر اس جھوٹے دعوے کی بنیاد پر امریکہ کو شکایت لگائی کہ پاکستان F-16 خریداری کے معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے، لیکن اس پر بھی انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی۔ امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان نے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ بات یہاں رکی نہیں، امریکہ نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ انڈیا کے ساتھ مستقبل کے کسی بھی کانفلکٹ میں پاکستان کے F-16 کی ڈیٹرنس ویلیو ہے، جس سے دونوں نیبرز کے درمیان نیوکلیئر کانفلکٹ کا چانس منیمائز کم ہوتا ہے۔ یہ دلچسپ کہانی کیسے آگے بڑھی ہے، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کامیاب ہوا۔ 2 انڈین جنگی طیارے پاکستان نے مار گرائے، ایک انڈین پائلٹ پاکستان نے پکڑ لیا۔ یہ خبر انڈیا پر بم بن کر گری۔ انڈین حکومت نے شور مچانا شروع کر دیا کہ پاکستان نے انڈین ٹارگٹس ہٹ کرنے کے لیے F-16 کا استعمال کیا ہے۔ انڈین آرمی نے امراہم میزائل کے چند ٹکڑے دکھا کر یہ تاثر دیا کہ یہ میزائل صرف F-16 سے فائر ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف انڈین میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ونگ کمانڈر ابھینندن نے ہٹ ہو کر گرفتار ہونے سے پہلے پاکستان کا ایک F-16 طیارہ مار گرایا ہے۔ ISPR نے ثبوتوں کے ساتھ انڈین میڈیا کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کیا۔ ISPR کی جانب سے جاری تصاویر میں گرائے گئے انڈین طیارے MiG-21 کے 4 میزائلز کی باقیات دکھائی گئیں۔ DG ISPR نے کہا کہ MiG-21 کے 4 سیکر ہیڈز اپنی جگہ موجود ہیں، جس کا مطلب ہے کہ گرنے سے پہلے کوئی میزائل فائر نہیں ہوا۔
F-16 गिराने के इंडियन दावे को एक बड़ा धचका उस वक्त लगा जब फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एक रिपोर्ट जारी की। फॉरेन पॉलिसी ने F-16 काउंट करने वाले 2 US डिफेंस ऑफिशियल से बात की। US ऑफिशियल्स ने बताया कि अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के पास मौजूद तमाम F-16 तैयारों का मुआयना किया है और सब अपनी जगह महफूज हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट ने यह भी वाज़ह किया कि अगर इंडिया के साथ डॉग फाइट में F-16 का इस्तेमाल हुआ है तो उससे अमेरिका के साथ खरीदारी मायदे की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। US ऑफिशियल्स ने फॉरेन पॉलिसी को बताया कि इस तरह के मायदों में अमेरिकी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ और रेगुलर इंस्पेक्शन की शराइत आयद की जाती हैं। मज़ीद ये कि पाकिस्तान के साथ मायदे में F-16 के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी शामिल नहीं है। एक डिफेंस ऑफिशियल ने यहाँ तक कहा कि हम पाकिस्तान को कोई असलहा फ़रोख्त करें और वो इसे ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल ना करें, ऐसी तवक्को रखना इंतहा की बेवकूफ़ी होगी। इसी तरह की तस्दीक US न्यूज़ एंड वर्ल्ड मैगजीन की रिपोर्ट से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2019 में US अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स एंड्रिया टॉमसन ने पाक फिज़ाइया के एयर चीफ को एक ख़त लिखा, जिसमें अमरीकी अहदेदार ने लिखा कि इंडिया के साथ तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने F-16 तैयारों की अंदरूनी नक्ल हरकत रिकॉर्ड हुई है। हम समझते हैं कि ऐसा पाकिस्तान ने कौमी दिफाई मकासद के लिए किया है। दिलचस्प बात यह है कि स्टेट डिपार्टमेंट के इस खत से 1 माह पहले ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के F-16 प्रोग्राम के लिए $125 मिलियन की मंजूरी दे दी थी, जो इस बात का सबूत है कि दिफाई ज़रूरत के लिए F-16 के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं। यही बात मार्च 2019 में पाकिस्तानी हुक्काम ने दुनिया को बावर कराई कि तैयारों की खरीदारी मुआहदे में ये बात तस्लीम की गई है कि इंडिया के साथ किसी भी तनाज़े में F-16 की डिटेरेंस वैल्यू है, क्योंकि F-16 न्यूक्लियर आर्म्स नेबर्स के दरमियान एटमी जंग के खतरात को कम करते हैं। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को माजी में भी अमेरिका तस्लीम कर चुका है। 2008 में पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी सफ़ीर एन पीटरसन ने स्टेट डिपार्टमेंट को एक मरासला भेजा, जिसमें पाकिस्तान के इन 2 नुकात को तफसील से बयान किया गया। अमेरिका की इस रिवायती पोजीशन का अयादा पाक फिज़ाइया के सरबराह को लिखे गए ख़त में भी किया गया। US अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एंड्रिया टॉमसन ने लिखा कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका के F-16 प्रोग्राम के तसलसल की डिटेरेंस वैल्यू है, जिससे पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ तनाज़े की सूरत में न्यूक्लियर के बजाय रिवायती जवाब देने का वक्त और स्पेस मिलता है। ये वो हकीकत है जो पाकिस्तान के F-16 प्रोग्राम के हवाले से इंडिया को बेचैन रखती है। आज 26 फरवरी का दिन, जब भारत ने ये तमाम प्लान आज से 6 साल पहले प्लान किया होगा, तो उसने सोचा होगा कि पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा देकर बीजेपी को फतह भी दिलाई जा सकती है और नफसियाती बरतरी भी हासिल की जा सकती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब 27 तारीख आएगी तो पाकिस्तान उन्हें ऐसी कैफियत में डाल देगा जहां पर उनको शर्मिंदगी, हजीमत का सामना उठाना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि ना इंडिया की शिकायतें काम आईं, ना सर्जिकल स्ट्राइक और ना ही कोई और तदबीरें। पाकिस्तान ने यह बता दिया कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। हर वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए तैयार है। भारत को ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस किस्म के स्टंट करने से आपको रीजन में सुपीरियॉरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि अगर सुपीरियॉरिटी चाहिए तो उसके लिए भारत को नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर करके आगे बढ़ना होगा। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।